अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फरीहा आ चुकी थी। घर में अब शादी का समा लग रहा था। हॉल में सब महफिल जमाए बैठे थे। हया कमरे से निकलकर बाहर आई, मगर इतने लोगों को देखकर वो दोबारा अंदर चली गई। हमजा ने इसे दरवाजे से वापस जाते हुए देख लिया था। वो इसके पीछे कमरे में आया। 7 बजे रिसेप्शन है, इसी सिलसिले में सब आए हुए हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। सुबह से तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैं इनको नहीं जानती। हया पहली बार हमजा की बात कैसे मान जाए। हया, यही मेरी फैमिली है और अब तुम्हारी भी। मैं 2 दिन यहाँ होता हूँ और 6 दिन यहाँ नहीं होता। मेरे बाद यही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हमजा ने बाहर बैठे लोगों का बेहतरीन तारुफ करवाया था। क्यों तुम मुझे हर चीज़ के लिए फोर्स करते हो? तुम्हारी फैमिली है तो तुम मिलो, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मैं कोई शोपीस तो नहीं हूँ। वो बात को गलत समत में लेकर जा रही थी। हमजा को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो एक बार कहने से कहाँ मानने वाली थी। खड़ी हो जाओ, मैं कह रहा हूँ खड़ी हो जाओ, वो चिल्लाया। बाहर इतना शोर था कि आवाज़ कमरे से बाहर नहीं गई। हया ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई। उसे हमजा के गुस्से से डर लगता था। वो 1 मिनट में आपे से बाहर हो जाया करता था। उसने हया का हाथ पकड़ा और उसे लाउंज में ले आया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। दोनों को देखकर 1 मिनट तक मौत दबाना खामोशी छाई रही और फिर बैक वक्त स्कूल के बच्चों की तरह सब ने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। हया को अजीब लगा कि वो कोई नर्सरी क्लास की टीचर तो नहीं थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हया ने आवाज़ का ताक़ुब किया। ये 19-20 साल का लड़का था जो सोफ़ा फलांगता हुआ उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ था। आते ही लड़के ने अपना सर आगे कर दिया। हया 1 कदम पीछे हटी। अरे प्यार दे मुझे, छोटे हैं हम। वो और झुका। हया ने सवालिया नज़रों से हमजा को देखा। वो अभी इतनी बुढ़ी तो नहीं हुई थी कि अपने से 2-3 साल छोटे लड़के के सर पर हाथ रखती। ये शेरी है। हमजा ने हया का हाथ शेरी के सर पर रखते हुए उसका तारुफ करवाया। शेरी शेरी, सब ने रिदम में सुर लगाया। हया को उनकी दिमागी हालत पर शक हुआ। तभी फ्रिया हंसते हुए अपनी जगह से उठी। बुरा मत मानना, ये सबसे छोटा है ना तो इसलिए ना समझ है। फ्रिया ने शेरी के सर पर चपत रसीद की। और ये बदतमीज भी है। ये शेरवान था। शेरी ने महज शेरवान को घूरने पर इत्तफाक किया, जबकि बाकी लोग शेरी की शामत पर चहक रहे थे। हाय, आई एम फ्रिया, नाम तो सुना होगा। फ्रिया ने आगे बढ़कर हया को गले लगाया। फ्रिया उसे कैसे भूल सकती थी? जेल में जिस तरह हर 2 मिनट के बाद आकर वो उसे डरा धमका रही थी, उसे सब याद था। हया ने हमजा की तरफ देखा। ये अपने अली की वाइफ है। हमजा ने हया का हाथ अब तक पकड़ा हुआ था। जी, और आपकी शोहर नामदार की दोस्त। मेरा मतलब है हमजा की। हल्के हल्के कहकहे बुलंद हुए। हया और हमजा के निकाह की हकीकत अब सब जान चुके थे। हमजा ने कौन सा पर्दा रखा हुआ था? हया के रात भर जेल में रहने और वहाँ के सब वाक़यात फ्रिया ने सबको चहक चहक कर बताए। तो मुझसे नाराज़ होगी, पर क्या करें, मजबूरी है। बॉस का हुक्म हम टाल नहीं सकते थे। फ्रिया को देखकर हया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हमारी पहली मुलाकात इतने अच्छे हालात में नहीं हुई थी, लेकिन मैं इतनी खौफनाक नहीं हूँ जैसे तुमसे जेल में मिली थी। फ्रिया तलखी कम करने की कोशिश कर रही थी। वाकई हया अब जिस फ्रिया से मिल रही थी वो जेल वाली फ्रिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। खुश मिजाज और बिल्कुल मुख्तलिफ लबो लहजा। माई नेम इज़ जोयान। फ्रिया मिलकर पीछे हुई तो सोफे के बाजू पर बैठे जोयान ने हाथ बुलंद किया। एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। शेरी ने बीच में टांग अड़ाई। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। दिस इज़ शेरवान। दिस इज़ शेरवान। शेरवान ने आखिर में अपने तारुफ के लिए हाथ उठाया। उम्र 24 साल, रंग गोरा, दिमागी हालत ठीक नहीं, 2 दिन से लापता। जिसे मिले खुद ही रख ले, हमें ज़रूरत नहीं है। सेल फोन पर झुके शेरी ने इंतहाई संजीदा अंदाज में शेरवान को लापता करार दे दिया। गधा है तू। शेरवान भड़का और लाउंज कहकों से गूंज उठा। हया बिन की नोकझोंक को एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर तक हम पॉलर जा रहे हैं। तुम्हें छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ देखनी हैं। तुम तैयार हो जाना, फिर मैं तुम्हें ले आऊँगा। जब सब अपना तारुफ करवा चुके तो हमजा ने हया को अगले 2 घंटों का लाया अमल दे दिया। हमजा हया को पॉलर ड्रॉप करके घर आ गया। फ्रिया ने पॉलर की ऑनर को पहले ही आगाह कर दिया था कि जब तक हया को घर से कोई लेने ना आए वो इसे जाने नहीं देंगे। घर में भी सब तैयारियां मुकम्मल थीं।
فریحہ نے سب کام لڑکوں میں بانٹ دیا تھا۔ کیٹرنگ کے لیے انایا سے کہا گیا تھا۔ انایا اور سمایا دونوں بہنیں حمزہ ہی کی 12 رکنی ٹیم کا حصہ تھیں۔ انایا نے 6 ماہ قبل کیٹرنگ کا بزنس شروع کیا تھا، جبکہ سمایا سائیکالوجسٹ تھی۔ کئی اہم خفیہ مشنز میں وہ حمزہ کے ساتھ کام کر چکی تھی۔ شہری اور تراب کو مہمانوں کے استقبال اور ان کو نشستوں تک لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ زویان کو فوٹوگرافر کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ ٹھیک 7 بجے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ پہلے فریحہ حیا کو پارلر سے لے آئی تھی۔ حمزہ مہمانوں سے ملنے ملانے میں مصروف تھا، جبکہ علی جب علی اسے پکڑ کر سٹیج پر لے گیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ حمزہ اس اچانک آفت سے کنفیوز ہو گیا۔ حیا آ رہی ہے، علی نے سرگوشی سے کہا۔ ہاں تو مجھے یہاں کیوں لے کے آیا ہے؟ مجرا کروانے لے کے آیا ہوں۔ علی کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ شادی کے معاملات میں اتنا ہی اناری ہوگا۔ یار تو سٹیج پر حیا کو ریسیو کرے گا، علی نے وضاحت کی۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی۔ ایک دن میں بدل گئے ہو تم، مجھے تو کسی نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ دیکھ یار تو جان ہے اپنی، اور حیا ہماری جان کی جان ہے، تو اس کا اتنا تو بنتا ہے نا۔ علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ خدا کا خوف کرو تم، حمزہ نے اسے جواباً گھورا۔ اچھا چل اب موڈ نہ خراب کر، کسی وقت تو خوش ہو جایا کر، علی نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ تبھی حمزہ کی نظریں انٹرنس سے آتی فریحہ اور اس کے ساتھ سر جھکائے چلتی ہوئی حیا پر پڑی۔ سلور کرتی، رائل بلو لہنگے میں وہ گریسفل لگ رہی تھی۔ حمزہ کو ایک منٹ کے لیے اپنا دل تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ حمزہ کو ایک منٹ کے لیے یوں لگا کہ اس کا دل تھم جائے گا۔ شی از سو پریٹی، کسی نے حمزہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یس شی از، بے دھیانی میں حمزہ کے منہ سے نکلا، اور جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے مڑ کر کہنے والے کو دیکھا۔ وہ شیری تھا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہولڈ دی ہینڈ آف دا برائڈ۔ اس سے پہلے کہ حمزہ کچھ کہتا، فریحہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑا۔ حیا نے بے تاثر چہرے سے حمزہ کو دیکھا۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے وہ جینٹل مین لگ رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر خوبصورت مسکراہٹ حمزہ کی طرف اچھالی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پھر اپنا دل باہر کھینچتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کم آن بھابی، پیچھے سے شور سنائی دیا، اور حیا نے اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے حمزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاہو! ہر طرف سے ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز اٹھی۔ حیا اب حمزہ کے برابر کرسی پر بیٹھی تھی۔ دونوں کو سٹیج پر چھوڑ کر سب لوگ اپنی اپنی نشستوں کی جانب بڑھے۔ مہمانوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اب کہ وہ حیا کو اپنے مہمانوں سے متعارف کروا رہا تھا کہ وہ اس کے کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی، اور اب انہوں نے اس دوستی کو خوبصورت رشتے میں بدل دیا ہے۔ یہی کہانی وہ ہر مہمان کو سنا رہا تھا۔ حیا کا دایاں ہاتھ اب بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، حمزہ نے حیا کی طرف دیکھے بغیر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ حیا اس تعریف کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اسے اذیت دینے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بدل رہا تھا، اور یہی بات حیا کو کھٹک رہی تھی۔ ایسا علی کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ اچھی لگ رہی ہو، ایسا علی کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ حیا نے آنکھیں گھمائیں۔ ایسی زبردست تصویریں کلک کر کے لایا ہوں نا بھائی کہ سب تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ زویان نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے اپنی تعریف کی۔ دکھا ادھر۔ شہری جو اس کی برابر والی نشست پر بیٹھا تھا ذرا سا آگے ہوا۔ یہ حمزہ اور حیا کی تصویریں تھیں، جس میں حمزہ حیا کا ہاتھ تھامے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویریں ابھی رینڈملی زویان نے لی تھیں۔ استغفر اللہ، شہری نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسی تصویریں دکھانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا۔ شہری نے خود کو بچہ کہا تھا۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر تک باجی فریحہ تیرے لیے فیڈر بنا کر لائیں گی۔ شیروان نے فریحہ کی طرف اشارہ کیا اور فریحہ مسکرا دی۔ فریحہ باجی ذرا اس سے پوچھیں، سارا دن یہ سیل میں سر جھکائے کس سے باتیں کرتا رہتا ہے؟
شیروان اب کہاں رکنے والا تھا؟ ہاں، اور یہ بھی پوچھیں کہ وہ لڑکی کون ہے جس کا نمبر اس نے چودھری بشیر کے نام سے سیو کر رکھا ہوا ہے۔ زویا نے جلتی پر تیل ڈالا۔ شہری کا پول اب کھل چکا تھا۔ فریحہ اپنے سیل پر مصروف ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ شہری نے باقاعدہ افسوس کیا۔ وہ میری بہنوں جیسی گرل فرینڈ ہے۔ شہری نے انتہائی بےہودہ رشتہ بتایا۔ سب لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ شہری تم باز آ جاؤ۔ فریحہ نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ شہری نے معصوم سی شکل بنائی۔ جس سے شادی کرنی ہو نا، اس کو بہن نہیں کہتے، گدھے۔ شہری نے شیروان کی کھنچائی کی۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں؟ شہری نے نہایت مہذب طریقے سے شیروان کو ٹالا۔ شادی تو میں حمزہ سر کی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ شہری نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حمزہ کو دیکھا۔ وہ کسی مہمان سے باتیں کر رہا تھا۔ آہ، سو سویٹ، زویان اور شیروان نے ایک ساتھ کہا۔ شہری نے منہ بنا لیا۔ فریحہ بات سنو ذرا۔ تبھی وہاں پر علی نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ عنایا اور سمایا بھی تھی۔ وہ دونوں وہیں میز کے گرد بیٹھ گئیں۔ فریحہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی۔ شیروان نے سمایا کو دیکھ کر ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا۔ یہ بندی تو جا کر ہمیں بھول ہی گئی ہے۔ زویان نے بھی شیروان کی حمایت کی۔ اتنے ماں بعد تم لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سمایا ایموشنل ہو رہی تھی۔ شہری تو نے بتایا نہیں کہ سمایا آ گئی ہے؟ زویان نے شہری سے اس کی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پوچھا۔ میں اس کا پی اے ہوں کیا؟ شہری کا لہجہ اب سخت تھا۔ بائی دا وے، عنایا تم تھی کہاں پہ؟ زویان تمہیں کب سے میسج کر رہا تھا؟ شہری نے سب کا دھیان سمایا سے ہٹایا۔ عنایا کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ تجھے کس نے کہا کہ میں اسے مس کر رہا تھا؟ زویان اس بات پر بگڑا۔ ابھی جب تو بیٹھا واٹس ایپ پر میسج کر رہا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ وہ جانو والا نمبر عنایا کا نہیں تھا کیا؟ اوہ، مجھے تو لگا تھا اسی کا تھا۔ شہری نے کندھے اچکائے۔ زویان کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں جا گرے۔ عنایا کا بھی یہی حال تھا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ شہری وہ جانو نہیں، جہاں زیب تھا، زویان نے چبا کر کہا۔ اچھا، تو تصویر تو مجھے عنایا کی لگ رہی تھی۔ خیر، انسان ہونا، ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط دیکھ لیا ہو۔ وہ ابھی تک بضد تھا۔ زویان نے نہیں سوچا تھا کہ ٹیبل سے اٹھنے سے پہلے ہی شہری اس سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ خیر، اٹس یور پرسنل میٹر۔ شہری آگ لگا چکا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر کو جوس ریفل کرنے کا اشارہ کیا۔ تبھی سمایا کا فون بجا۔ وہ فون ریسیو کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ بے دھیانی میں اس کا بازو ویٹر کے ہاتھ سے ٹکرایا اور جوس شہری کے ڈریس پر آ گرا۔ اوہ سوری، آئی ایم سو سوری۔ وہ شرمندہ تھی۔ وٹ سوری؟ شہری غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اگر نظر نہیں آتا نا تو آنکھیں دکھاؤ جا کر کہیں۔ شہری اپنے مزاج کے برخلاف بہیو کر رہا تھا۔ اسے ایسے چیختے ہوئے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا شہری؟ اس نے جان بوجھ کر تو نہیں گرایا نا؟ زویان اور شیروان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ لوگوں کو تو عادت ہے سب کچھ کر کے انجان بن جانے کی۔ شہری نے سمایا کو دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ شہری اب بس بھی کرو۔ اب شیروان آگے بڑھا۔ I don't want to discuss this shit۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور لان کراس کر کے اندر چلا گیا۔ شہری کے اس رویے پر سب حیران تھے۔ سمایا وہاں سے ہٹ کر اسٹیج پر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ سمایا نے حیا سے ہاتھ ملایا اور بیٹھتے ہی حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے لے کر اسے ہونٹوں سے لگایا۔ حیا کے لیے یہ سب کچھ عجیب تھا، لیکن اسے یہ جیسچر بہت سویٹ لگا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنی اس حرکت سے حیا کا دل مول لیا تھا۔ گہری مسکراہٹ حیا کے چہرے پر پھیلی۔ حمزہ کچھ دیر پہلے وہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ وہ وہاں پر پرسکون نہیں تھا۔ میں سمایا ہوں، حمزہ سر کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں۔ پچھلے 4 ماہ سے میں ایک ورکشاپ کے سلسلے میں ترکی میں تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ سمایا اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حیا اور سمایا میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ارے سمایا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ حمزہ کو دیکھ کر سمایا کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو کھانا کھا لو تم بھی۔ وہ تھرڈ ٹیبل پر شہری لوگ کھڑے ہیں۔ حمزہ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حمزہ بھائی میں یہیں ٹھیک ہوں۔ شہری کے نام پر سمایا نے وہیں رک جانا مناسب سمجھا۔ اچھا چلو یوں کرو کہ یہیں منگوا لو، حیا بھی تمہارے ساتھ ہی کھا لے گی۔ حمزہ نے مشورہ دیا، جو حیا اور سمایا دونوں کو ہی پسند آیا۔ حمزہ نے ویٹر سے کہہ کر ان دونوں کا کھانا اسٹیج پر منگوا لیا اور خود جا کر علی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی ٹیبل پر فریحہ، شہری
اور شیروان بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ حمزہ نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا۔ علی نے شہری کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ حمزہ کچھ دیر پہلے ہوئے ہنگامے کے بارے میں جان چکا تھا، تبھی اس نے اسمایا کو بھی فورس نہیں کیا تھا۔ شیری تم رات یہیں رکو گے نا؟ حمزہ نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں سر، شیروان اور زویان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اس کا موڈ خراب تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جانے سے پہلے مجھ سے مل کر جانا، حمزہ نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب لوگوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ماشاء اللہ، یو گائز لوکنگ بیوٹیفل، میڈ فار ایچ ادر، اللہ بری نظر سے بچائے، پرفیکٹ کپل، اور ایسے بہت سارے الفاظ تھے جو مہمانوں نے حمزہ اور حیا کی طرف نظر کیے تھے۔ حیا کی نائٹ ڈیوٹی تھی، علی اسے لے کر گھر گیا تھا۔ زویان اور شیروان بھی نکلنے کا سوچ رہے تھے۔ سمایا اور عنایا حمزہ کے کمرے میں حیا کے ساتھ بیٹھی گپے لگا رہی تھیں۔ حیا اب کسی حد تک اس گھر کو لے کر مطمئن تھی۔ یہ کوئی جال نہیں تھا، یہ گھر تھا جہاں اس کو چاہنے والے لوگ تھے اور ایک فیملی تھی، حمزہ کی فیملی۔ وہ خوش گپیوں میں مصروف تھے جب عنایا کا فون بجا۔ دوسری طرف زویان تھا۔ بھابھی اچھا چلے ہم چلتے ہیں، زویان جاتا ہوا ہمیں چھوڑ دے گا۔ عنایا نے فون بند کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ پھر کب آؤ گے عنایا؟ حیا کو ان کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ دوستی کی ہے تو نبھانی تو پڑے گی نا۔ سمایا نے حیا کو گلے لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حیا کمرے میں اکیلی تھی۔ حیا تمہیں ایک بات بتانی ہے، حمزہ نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے اوپر سے یہ بوجھ جلد از جلد اتار دینا چاہتا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے حیا، ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا اور حیا سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ تم اسٹرانگ ہو لیکن خبر جان لیوا ہے۔ علی نے بتایا ہے کہ تمہارے بابا تمہارے یوں غائب ہو جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ آخری الفاظ اس نے دھیرے سے ادا کیے۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بت بنے کھڑی رہی، پھر حمزہ کو صرف اس کی چیخیں سنائی دی۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے آپ کو نوچ رہی تھی۔ حمزہ چاہ کر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا پایا۔ وہ اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا لیکن زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا اسے چیختے چلاتے سنتا رہا۔ یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ حیا، حمزہ نے پوری قوت سے اس کا نام پکارا۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب اس نے حمزہ کو اس کا نام پکارتے ہوئے سنا۔ حمزہ صوفے پر پسینے میں شرابور بیٹھا تھا۔ وہ محض خواب تھا۔ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ پانی، حیا کی آواز پر حمزہ نے سر اٹھایا۔ بیٹھو حیا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، حیا کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ ایک سانس میں پانی اندر اڈیلتے ہوئے حمزہ نے گلاس میں سے حیا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ حمزہ نے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا اور حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ حیا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے مشکل ہوگا لیکن بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہو۔ تمہارے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حمزہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ حیا کچھ تو کہو۔ جب اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے پتا ہے ایک بیٹی کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، پر موت کہاں دیکھ کر آتی ہے۔ حیا بس بت بنے بیٹھی رہی اور سنتی رہی۔ حیا کچھ تو بولو۔ حمزہ جو اس کے رونے سے، چیخنے چلانے سے ڈر رہا تھا، اب حیا کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حمزہ کے روم میں چلی گئی۔ حمزہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا لیکن حمزہ نے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حیا صوفے سے ٹیک لگائے، دونوں ٹانگوں کے گرد اپنے بازو باندھے فرش پر کسی ان دیکھی چیز کو گھور رہی تھی۔ حمزہ اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ تو خود آج تک اپنے لوگوں کے چلے جانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کافی دیر دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔